बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सियासी कमेटी की तश्कील 9। पीटीआई में धड़ेबंदी, इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सियासी कमेटी में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकज़ई की शमूलियत से कई सवालात खड़े हो गए हैं। यूं लगता है कि पीटीआई की सियासी क़यादत के बहरान का शिकार हो चुकी है। सियासी कमेटी की तश्कील 9 और अहम रहनुमाओं को माइनस किए जाने से पीटीआई के मुस्तकबिल पर भी सवालात उठ रहे हैं। यूं मालूम हो रहा है कि बात -1 से आगे बढ़ गई है। अली अमीन गंडापुर वजारत आला के बाद सियासी कमेटी से भी फारिग हो गए हैं। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक गवर्नर शाह फरमान और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की भी सियासी कमेटी से छुट्टी करा दी गई है। जुल्फी बुखारी, आजम सवाती, शहबाज गिल, सेनेटर अली जफर, शाहिद खटक, मियां असलम इकबाल, तैमूर सलीम झगड़ा, उमर डार, अली मोहम्मद खान, सनाउल्लाह मस्ती खेल, रऊफ हसन और आतिफ खान को भी कमेटी से निकाल दिया गया है। 23 रुकनी नई सियासी कमेटी, जिसे पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम और पॉलिसी साज फोरम करार दिया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और 2 से जायद बार सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा देने वाले सलमान अकरम राजा सियासी कमेटी का हिस्सा है, लेकिन पार्टी के साथ डट कर खड़े रहने वाले और मुखालफिन को आड़े हाथों लेने वाले अली मोहम्मद खान, शाहिद खटक, आतिफ खान, आजम सवाती, सेनेटर अली जफर और साबिक सदर आरिफ अलवी का सियासी कमेटी से निकाला जाना मानी खेज है। कमेटी में शामिल दीगर नुमाया शख्सियात में फिरदौस शमीम नकवी, शेख वक्कास अकरम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई शामिल हैं। वही महमूद खान अचकज़ई जिन्हें बानी पीटीआई 2014 के धरने में बराह रास्त हदफ़े तनकीद बनाते रहे। 2018 से 2022 तक भी दोनों रहनुमा 2 इंतहाओं पर नजर आए, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बढ़ने वाली कुर्बतें अपोजिशन लीडर की नामजदगी से सियासी कमेटी का हिस्सा बनाए जाने पर पहुंच गई हैं, जिससे बानी का पीटीआई की क़यादत पर अदम एतमाद जाहिर होता है। इस फैसले पर अली मोहम्मद खान का शिकवों, सवालात और तनकीद से भरा ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बानी के अपने हाथ की बनाई हुई तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी खत्म करके नई कमेटी बना दी गई है। मुझे इल्म नहीं कि इस नाजुक वक्त में सियासी कमेटी को खत्म करने की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों और किसने खान साहब को सियासी कमेटी खत्म करने का मशवरा दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि मैं इस फैसले की टाइमिंग और इंतखाब के तरीक़ाकार पर असूली इख्तलाफ रखता हूँ। जिन लोगों को बानी खुद चुन चुनकर सियासी कमेटी का हिस्सा बना रहे थे, उनको निकालना सियासी दानिशमंदी नहीं। अवाम को कमेटी के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं, वो अपने लीडर की रिहाई चाहते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मैं अपनी ज़ात तो नहीं करूंगा, लेकिन निकाले जाने वाले वफादार और इम्तिहानात से गुजरे मेंबरान में से चंद नहायत ही सीनियर और तजुर्बेकार रफ़क़ाए कार को इस नई सियासी कमेटी का दोबारा हिस्सा ज़रूर बनाया जाए। अली मोहम्मद खान ने साबिक सदर आरिफ अलवी, सेनेटर अली जफर, शाहिद खटक, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी, अमजद खान न्याजी, आजम सवाती की सियासी कमेटी में शमूलियत का मुतालबा किया है। तजियाकारों का कहना है कि अली मोहम्मद खान के बयान से साफ जाहिर होता है कि पार्टी में सब अच्छा नहीं है। यह भी वाज़ेह नहीं है कि फैसले कौन और किसके कहने पर कर रहा है, लेकिन जो हो रहा है इससे पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। दूसरी जानिब पिशावर जलसा नाकाम होने पर पिशावर की ज़िले तंजीम के 25 अहदेदारों को शोकस नोटिस भी जारी किए गए हैं। नोटिस में तमाम मुतल्लका अरकान को 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि तसल्ली बख्श वजाहत ना मिलने की सूरत में तादीबी कार्रवाई होगी। ज़राए बताते हैं कि नोटिस के इजरा पर कई पीटीआई अहदेदारों ने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। दूसरी जानिब बानी के बयानात से बहुत से रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात और ऐलान लाताल्लुकी भी सामने आ रहे हैं। सीनियर कॉलम नगार हफीजुल्लाह न्याजी ने पीटीआई को पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने का मशवरा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने चिन्योट में जो गुफ्तगू की, इससे साफ लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के एक साथ बैठने का इम्कान नहीं है, क्योंकि बिलावल आज तक अपनी फुप्पो फरियाल तारपुर के साथ हुए सलूक को नहीं भूल पाए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात को 9 मई के वाक़यात, फौज उसके सरबराह के खिलाफ बयानात पर एलानिया माफ़ी से मशरूत किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात में शिकस्त को पीटीआई के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। ऐसी जमात जिसकी मरकजी क़यादत वकला के हाथों में है, उसकी पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात में शिकस्त मानी खेज है। पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में एहसन भोन ग्रुप ने हामिद खान ग्रुप को शिकस्त दी। एहसन भोन ग्रुप ने पंजाब की 11 नशिस्तों में से 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। हामिद खान ग्रुप पंजाब में सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर सका। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान बार कौंसिल के 4 मेंबरान का इंतखाब हुआ, जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के नवीद अख्तर एडवोकेट, मलगरी वकलान के रहमान उल्लाह शाह एडवोकेट, इंसाफ लायस फोरम के सत्तार खान एडवोकेट और जमात इस्लामी के वकला विंग ILM के काजी अरशद पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन मुंतखब हो गए। बार कौंसिल के इंतखाबात में शिकस्त पर पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं।
پی ٹی آئی کے بزرگ رہنما قاضی انور نے حامد خان اور سلمان اکرم راجہ کو شکست کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ قاضی انور نے پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں غیر متعلقہ افراد کی نامزدگی کی توثیق پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ کو چارج شیٹ کرتے ہوئے قاضی انور نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے ان کی نامزدگی کی بیرسٹر گوہر نے تصدیق کی، لیکن سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نے ایک تحریری حکم جاری کیا۔ پارٹی قیادت بشمول علیمہ خان نے بھی غیر متعلقہ افراد کی نامزدگی کی توثیق کی۔ فیصلے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ذریعے عمل درآمد کرایا گیا، جس کے نتیجہ دونوں غیر متعلقہ امیدوار کامیاب اور وہ ناکام ہوئے۔ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے اس صورتحال کو بہت ہی بڑی بدقسمتی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی اختلافات اور کے پی حکومت کی گورننس اور سروس ڈیلیوری کی بجائے سیاست پر توجہ کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں پارٹی کو مختلف محاذوں پر مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہ کی تو آنے والے دنوں میں پارٹی کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت اپنی ضد پر قائم رہی تو -1 بجاتے بجاتے پوری پارٹی ہی تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب حکومت نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کریک ڈاؤن کا اشارہ دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دہشت گردوں کے ٹرینڈ بنانے کے لیے استعمال ہونے کا الزام لگایا ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ حکومت آزادی اظہار رائے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کے حق میں ہے، لیکن یہ آزادی آئین میں دی گئی شرائط سے مشروط ہے۔ دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق شرائط ہیں، کچھ عناصر ملک کی سلامتی کے درپے ہیں۔ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ایسے عناصر باز آ جائیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کافی عرصے سے سوشل میڈیا کو منتخب بیانیوں کی ترویج کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی بعض اکاؤنٹس دشمن ممالک سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ذات اور اکاؤنٹس فیک ہیں۔ ان کو سپورٹ کرنے والی ایسی بیرون ملک کمپنیاں بھی ہیں جو کبھی ٹی ٹی پی اور کبھی اسرائیل کے لیے ٹرینڈز بناتی ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں جو دہشت گرد تنظیموں کے ٹرینڈ بنانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہیش ٹیگز اور ٹرینڈز استعمال کرتے ہیں جو آرگینک نہیں ہیں بلکہ پیسے دے کر خریدے جاتے ہیں۔ ایک میسج ہیش ٹیگ اور ٹرینڈز بنانے کے لیے ڈالرز میں ادائیگی کی جاتی ہے۔ طلال چودھری نے خبردار کیا کہ اگر آپ ملک کے خلاف ٹرینڈز کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی سچویشن پر نہایت ریلیونٹ پولیٹیشین شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیر افضل صاحب، عمران خان صاحب نے نئی سیاسی کمیٹی بنانے کا اختیار کچھ روز پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا، پھر انہوں نے بنا بھی دی۔ اس میں بہت سے تحریک انصاف کے سینئر رہنما شامل نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب نہیں، مراد سعید نہیں، شہباز گل نہیں، علی محمد خان شامل نہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو نئی کمیٹی ہے ان میں ان افراد کو کیوں نہیں شامل کیا گیا، اور کیا کمیٹی جو بنی ہے یہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بحال کروا سکے گی؟ کیونکہ پچھلی والی کمیٹی تو خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ بہت شکریہ۔ یہ جو کمیٹی بنی ہے، دیکھیں یہ فیصلہ ایک سیاسی پارٹی کی سب سے متحرک اور سب سے فعال اور ذمہ دار کمیٹی بنانے کا فیصلہ خان کو ایک شخص کو تفویض کرنے کا، یہ بالکل منطقی عقلی طور پہ ذہن نہیں مانتا ہے کہ خان یہ کہے کہ جی بستی کی یہ پارٹی کو بنانے کا کام میں فلاں کو دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ حضرت خود پارٹی میں 2024 میں الیکشن سے 2 ماہ پہلے آئے، اور جو 29-28 سال خان کے فاؤنڈنگ ممبر تھے پارٹی کے، جس طرح شاہ فرمان صاحب ہو گئے، جس طرح علوی صاحب ہو گئے، علی امین خان، یہ سب کو نکال دیا، ایک بھی فاؤنڈنگ ممبر اس میں نہیں رکھا۔ اور یہ ایک گروپ جو علیمہ خان کا گروپ ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا ہے۔ پارٹی پر اجارہ داری کی ایک جنگ ہے اور جس کو اب انہوں نے یہ شکل دی ہے۔ باقی یہ فیصلہ ہی سرے سے غلط تھا کہ جناب ایک شخص سلمان اکرم راجہ صاحب جو پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہی نہیں بن سکتا ہے قانون کے آئین کے طور میں، اس کو آپ کہتے ہیں کرتے۔ بہرحال یہ منمانی فیصلے ہیں، خان کو جو ہے ذہن میں اس کی ذہن سازی اسی طرح کی جاتی ہے کہ منمانی فیصلے کروائے جاتے ہیں اور اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ پولیٹیکل کمیٹی، اس سے آپ نے علی امین خان کو نکال دیا۔ اب علی امین خان کو کیوں نکالا ہے؟ کیونکہ علیمہ خانم کو پسند نہیں تھا، ورنہ خان نے یہ کہا ہوگا کہ علی امین کو نکالنے کے بعد، یعنی جب وزارت اعلیٰ سے ہٹایا، اس کی دوسری میٹنگ میں خان نے علی امین کی بڑی تعریفیں کی تھی کہ دیکھو یہ ہوتا ہے ورکر کی، اس نے بلا چوں چرا استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اب یہ علیمہ خان کے ساتھ ان کی نہیں لگتی تھی تو ان کو نکال دیا۔ اب پولیٹیکل کمیٹی جو ہیں، پہلی کی جو نسبت آج کی جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے، بیسیکلی اس پولیٹیکل کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ جتنے منمانے غلط فیصلے ہوں گے
اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. اس سے پارٹی مزید کمزور ہوگی. اس میں علی محمد خان جیسے بندے, شہریار افریدی, شاندانہ گلدار, جو پی ٹی آئی کا فیس ہے, ان سب کو نکال دیا. ایسے لوگوں کو ڈال دیا جن کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے, جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ایک وہ 40 سالہ قبضے چیلگان میں مبتلا شمیم نقوی کو ڈال دیا ہے, جس کو کوئی نہ شناخت ہے نہ پہچانتا ہے. یہ انہوں نے ممبر بنا. شیر افضل صاحب, اب اس کمیٹی سے جن افراد کے نام نکلے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا, ادھر یہ شہباز گل صاحب ہوں, علی محمد خان صاحب ہوں, گنڈا پور صاحب ہوں, مراد سعید ہوں, یہ ایک جذباتی فیکٹر جسے کہتے ہیں نا, کافی اگریسو قسم کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں. خیر اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں. گنڈا پور صاحب آپ کے بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں نا, جب سے انہیں ہٹایا گیا ہے پارٹی سے ناراض ہیں, کیونکہ پشاور جلسے میں بھی نہیں تھے, کوہاٹ جلسے میں بھی نہیں تھے, بلکہ کوہاٹ جلسے میں تو علی محمد خان اور شہرام ترکئی بھی لوگ بھی نہیں تھے. کیا چل رہا ہے یہ اندر؟ دیکھیں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں نا, انہوں نے اپنے تئیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی میں محمود خان اچکزئی کا نام بھی ڈال دیا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام بھی ڈال دیا. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے کچھ پوچھا بھی ہے, پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی آپ ہمیں اس میں ڈال رہے ہیں. ان دونوں نے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی, انکار کر دیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی میں سب سے پہلے تو خان نے کہا جی 24 نومبر کو جلسہ کریں, تو 24 نومبر کی ذمہ داری جو ہے جی سہیل افریدی صاحب کریں گے. سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے. انہوں نے کہا جی محمود خان اچکزئی کریں گے. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں خان کریں گے, میں جب اس سے ملوں گا. اور وہی سمیع اللہ سے کلیم اللہ سے حسن سردار کے پاس. یہ اس دن پارلیمانی پارٹی میں انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی جو ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں اسلام آباد میں یا کہیں پر بھی احتجاج کے لیے بچوں کو, نوجوانوں کو لانا, ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے مترادف ہے. یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں کہ میں جو ہوں بچوں کو یا نوجوانوں کو لیڈ کروں. اس کی عمر دیکھیں, علامہ راجہ ناصر عباس کی عمر دیکھیں. یہ پی ٹی آئی والے مذاق کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کی گالم گلوچ سے بچنے کے لیے محمود خان کو آگے کر دیا ہے. اب محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ایک قد کاٹ کا سیاستدان ہیں. اس سے یعنی پی ٹی آئی کے جلسے جلوس ہے, نہ اس سے کسی نے پوچھا ہے, نہ اس کی خان سے بات چیت ہوئی ہے, نہ کوئی لائے عمل دیا گیا ہے, اور کہتے ہیں جی احتجاج کی قیادت محمود خان اچکزئی کریں گے. محمود خان اچکزئی جو ہیں اس طرح اشاروں پہ تو نہیں ناچ سکتا ہے. اور انہوں نے پھر بیان دیا کہ میں خان سے ملوں گا, میں خان کو پہلے قائل کروں گا. اور انہوں نے تو بڑا کلیئر اندیا دیا کہ اس احتجاجی سیاست کی توقع مجھ سے مت کریں جو احتجاجی سیاست جو ہے 26 نومبر کو نتائج دکھا گئی. اچھا سر, اس سے اور جہاں تک علی امین خان سر آپ کا کیا جہاں تک تعلق ہے نا, کس چیز کے لیے سر, جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہاف ہارٹڈ ہیں, وہ بھی کسی احتجاجی سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتے. آپ کا خود بذات خود یہ رہا ہے کہ ایک بھرپور قسم کا احتجاج اور تحریک کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کا چانس نہیں ہے. مگر جو سچویشن اس وقت اکر ہو رہی ہے, اور آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو سیاسی کمیٹی بنی ہے یا جن لوگوں کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کی باغ ڈور ہے, وہ تو عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں مانس کر دے گی. دیکھیں جو جن لوگوں کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے معاملات ہیں نا, وہ خان کی قید و بند کو طوالت دے گی, اور وکلاء کے نام پہ پیسے, 26 نومبر کے لوگوں کے نام پہ ڈونیشن, جب تک یہ ڈونیشن کلیکٹ کرتے رہیں گے, جب ہی خان باہر آئے گا ان کا کاروبار رکنا ہے. یہ جو یوٹیوب پہ ڈالر کما رہے ہیں, تو لہٰذا خان کی جتنی طوالت ہوتی ہے قید و بند میں, اسی میں ان کا اتنا ہی فائدہ ہے. ان لوگوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. مجھے ان حالات میں پارٹی کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے. نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں, یہ ورکر کو ٹرخا رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی نومبر میں کریں گے, نومبر سے بات اب دسمبر میں کہیں گے. دیکھیے ایک بات تو یہ کر دینا, ایک ڈیٹ تو بتا دینا, کوئی لائے عمل تو بتا دیں کہ احتجاج کریں گے بھی نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو چلے جی مارچ 22 یا مارچ 25 کی تاریخ دے دیں. انہوں نے تو بالکل ورکر کو جو ہے خلا میں رکھا ہوا ہے, نہ کوئی لائے عمل دے رہے ہیں, ایام گزار رہے ہیں. اوپر سے خان کی قید و بند جو ہیں طوالت اختیار کر رہی ہے. جو جن لوگوں نے مفاہمت کی باتیں کرنی تھی ان کو سب کو مائنس کر دیا ہے. تو لہذا جب تک پارٹی ان لوگوں سے
پارٹی کا قبضہ چھڑایا نہیں جاتا ہے، پارٹی میں جینوئن لوگوں کو نہیں لایا جاتا ہے، جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد احتجاج کیے، جن لوگوں نے پارٹی کے لیے اپنے وسائل دیے، ان لوگوں کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی ہے۔ ان لوگوں سے تو یہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ سلمان اکمراج اپنے حلقے میں اپنے کمپین کے لیے نہیں نکل سکا، اب یہ پاکستان میں انقلاب لائے گا، تو لہٰذا لوگوں کو کچھ اوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ٹھیک، گنڈا پور صاحب خاموش ہیں، خاموش کرائے گئے ہیں سر؟ نپور کو کوئی خاموش نہیں کر سکتا، یہ ان کا ظرف اور ان کی اپنی شرافت تھی، اور باقی تو انہوں نے واضح کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اب میں دل فی الوقت کسی کارروائی ایکٹیویٹی میں میرا من نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر دوبارہ خان مجھے وزیر اعلیٰ بنائے گا تو میں نہیں لوں گا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کی ڈسگریس کرتے ہیں تو پھر آدمی کو دکھ تو ہوتا ہے۔ باقی خان کا وہ وفادار ہیں، بس سائڈ پہ ہو گیا ہے، اور اچھی بات ہے۔ اب اس کو جتنی گالیاں دی ہیں پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا نے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہ سوشل میڈیا تو خاموش ہیں۔ علی امین خان تو پھر بھی 1 سال میں 5-6 جلوس نکال کر لے آیا، اور یہاں پر جو ہیں اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اور شیرازاد صاحب آپ فورسی کیا کرتے ہیں؟ جب سے فیض حمید صاحب کا فیصلہ ہوا، 14 سال قید با مشقت ہوئی، ابھی کچھ اور کیسز بھی ہیں جس پر اس وقت کام ہو رہا ہے، ایک بحث ہے کہ اب 9 مئی کیس میں وعدہ معاف گواہ بنیں گے جی، اور یعنی عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی۔ آپ بتائیے کہ واقعی ممکنہ طور پر عمران خان صاحب اس کی لپیٹ میں آئیں گے، یا صرف عمران خان صاحب نہیں، مختلف ججز اور دیگر افراد بھی آئیں گے؟ کیونکہ حکومتی وزراء کی یہ خواہش تو بار بار آ رہی ہے سامنے۔ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ادارے ایڈجوٹنٹ جنرل کے پاس فیض حمید کے خلاف 20 شواہد ہیں، ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی تک تشت اسبام بھی نہیں کیے گئے ہیں، وہ چاہیں تو وہ شاید ساری عمر ہی رہا نہ ہو، تو لہٰذا فیض حمید کو بھی اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہے۔ 14 سال جو ہیں وہ سزا دی گئی ہیں، اگر جو اینڈ آؤٹ کے مطابق انہوں نے اندیا دیا ہے کہ آئندہ بھی کوئی سیاسی انوالومنٹ کے مقدمے بن سکتے ہیں، تو اس کو ایز اے لیوریج جو ہے خان اور فیض حمید کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ وہ اپروور بن جائے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ وہ اپروور اگر اتنے بیلیٹڈ، یعنی 2-2.5 سال کے بعد اگر وہ اپروور بنتا ہے ایک وقوعے کا، یہ کبھی بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہی نہیں ہے کہ فوج کے ساتھ کوئی ملی بھگت کر کے 9 مئی کے حادثات کیے گئے، تو لہٰذا 2.5 سال کے بعد یو ٹرن کرنا اور پھر نئے جواز، نئے شہادتیں ڈھونڈنا، یہ بڑا مشکل ہوگا، اور اس کے اپروور بننے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا پراسیکیوشن یا ایڈجوٹنٹ جنرل کے ادارے کو، اور میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان اس سے بھی نکل جائے گا۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، رکن قومی اسمبلی، ہم سے بات کر رہے تھے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، کھیلداس کوہستانی صاحب وزیر مملکت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھیلداس کوہستانی صاحب، فیض حمید صاحب کی سزا کے بعد نا حکومت کافی چارج اپ ہو گئی ہے، خواجہ آصف سمیت آپ کے دیگر وزراء کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے ججز اور دیگر کرداروں کے احتساب کا بھی مطالبہ کر رہے ہوں کہ ہونا چاہیے، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں حکومت سابق ججز کے خلاف بھی ایکشن لینے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جس حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پارٹی کے سربراہ قائد نواز شریف صاحب نے 2017 میں جب ان کے خلاف فیصلے آئے، یہ ساری فیض حمید، عمران نیازی گٹھ جوڑ، یہ سارے کردار اس وقت مل کر نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالنے کے لیے ایک سازش کی گئی ایک منتخب وزیر اعظم کو، تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نیب عدالت کے باہر کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اللہ نے ان کو انصاف بھی دیا اور سرخرو بھی کیا ہے، اور وہ سارے کردار جو ہیں ایک ایک ہو کر بے نقاب بھی ہو رہے ہیں، اور اس احتساب اور اس قانون کے شکنجے میں بھی آ رہے ہیں، اور ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہے، فیصلے بھی آ رہے ہیں، اور یہ فیصلے میں سمجھتا ہوں تمام شواہد اور ثبوتوں کے جیسا جنرل فیض کے حوالے سے آپ نے کہا، دیکھیں وہ ایک ہمارے انتہائی بہت بڑے ادارے کے سربراہ تھے، اور اس لیول پہ کبھی احتساب نہیں ہوا اس کے خلاف۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ پاک فوج میں ایک کڑا احتساب ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک صاف شفاف انداز ہے، جس طرح وہ ادارے کے اندر اپنے افسران کا
یا ان سے وابستہ شخصیات جو بھی ہو، جو اگر کوئی کسی جرم میں یا کسی غلط کام میں ملوث ہے تو اس کا احتساب ہوتا ہے. تو یہ اس کا کریڈٹ جو ہے اس کیس میں جس طرح یہ انصاف پہ اور اس لیول پہ احتساب ہوا ہے، انصاف ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل CDF چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے. اور اب تمام اداروں میں باقی جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی جو ایسی کالی بھیڑیں ہیں یا جنہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی ملوث ہے، تو ان کو ضرور وہ ادارے جس ادارے میں، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی ججز جیسے ثاقب نثار جیسے ججز جنہوں نے کہا تھا، اور یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، اب کوئی راز نہیں رہا کہ 4-5 MPA تو میں ایسے اڑا لوں گا. اور ایک جج نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف آپ سڑکوں پہ کیوں PTI والوں کو کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے؟ اسد عمر کا یہ ریکارڈ پہ بیان ہے، آپ لے آئے میرے پاس، سپریم کورٹ آ جائے، میں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہم کریں گے. تو یہ سب ججز یا اس وقت کے جو جس طرح جنرل فیض حمید کو یہ سزا ہوئی ہے یا ان کا جو سیاسی رول تھا، وہ سب قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے، کوئی راز نہیں ہے. میری ایک ذاتی، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے، جس کے خلاف جس ادارے میں شواہد ہیں یا ادارہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے وہ کوئی غیر قانونی کام کیا ہے یا کوئی ایسے معاملات میں وہ ہے، تو وہ اداروں کا کام ہے، وہ خود ہی کریں گے. اچھا ایک سیکنڈ کھیلدار صاحب، میں ہولڈ کر دیں ذرا. کھیلدار صاحب، آپ سب کچھ CDF کے اوپر کوئی چھوڑ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب سب کچھ جنرل عاصم صاحب نہیں کرنا ہے؟ اب نواز شریف صاحب کہتے رہے جنرل باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں، خواجہ آصف صاحب فیض حمید کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کو نتی کر رہے ہیں کہ آپ دونوں کا بویا قوم سالوں کاٹے گی. اب آپ کہہ رہے اداروں کی مرضی ہے، تو بھائی حکومت تو آپ لوگوں کی گئی تھی، سازش تو آپ لوگوں کے خلاف ہوئی تھی، مینڈیٹ تو عوام کا چوری ہوا تھا. نہیں آپ کترا رہے ہیں سر. دیکھیں نہیں میری بات سنیں. دیکھیں جس طرح آپ نے کہا، آپ سارا جو ہے کریڈٹ کی بات کی، یا آپ CDF کے یا چیف آف آرمی اسٹاف کے، یا دیکھیں یہ ایک ادارے کا معاملہ تھا، اس میں کوئی ادارے ان کے پاس ثبوت حاصل ہوئے تو انہوں نے اس پہ کارروائی کی. یہ ایک ڈسپلن ہے ادارے کا، اس میں باہر کے ہم بیٹھ کے کیسے ان کے فیصلے کر سکتے ہیں یا فیصلے کروائیں گے؟ یہ ان کا کام ہے. آپ لوگ اندر کی خبر دے رہے ہیں کہ جی ججز کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. آپ مطالبہ کیوں نہیں کرتے جنرل باجوہ اور دیگر ججز کے خلاف کارروائی کا؟ نہیں، آپ حکومت میں ہیں نا سر. دیکھیں ادارے نے ایک پیش پہ بھی ہیں آپ، ایک ادارے نے سمجھا کہ اس کے عمل سے، اس کے جرم سے یہ سب کچھ نقصان ہوا ہے. اگر کسی نے بھی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی کسی بھی ادارے کا اگر جرم کرتا ہے، وہ جرم ادارہ فوج کا ہو، وہ ادارہ عدالتوں کا ہو، وہ اگر کوئی پولیٹیشن ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی، دیکھیں نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ نواز شریف کی سیاست ہم نے ختم کر دی، ہم نے 2 سال کی محنت ہے. شوکت صدیقی صاحب کو جنرل فیض نے کہا کہ آپ ہماری ضائع کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے خلاف جن لوگوں نے کئی سالوں سے 3 دفعہ اس کو اقتدار سے نکالا گیا، 3 دفعہ ان کو نشانہ بنایا گیا، اس کی ذات کو، اس کی سیاست کو، مگر نواز شریف آج بھی ہے، نواز شریف آج بھی سیاست کے سلطان ہے. بہرحال ہر حکومت کی سر خواہش ہوتی ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے نا اس کا خاتمہ ہو. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی کمیٹی تبدیل کی ہے، تو سر بنتا تو یہ ہے نا، اچکزئی صاحب کو مذاکرات کا مینڈیٹ بھی دیا ہے، تو آپ کیا اچکزئی صاحب سے عمران خان صاحب کی ملاقات کروائیں گے، انگیج کریں گے، حکومت انہیں انگیج کرے گی؟ دیکھیں حکومت اس وقت کسی بھی صورت میں بانی اڈیالہ کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے. وہ ملاقات کا ریلیف ہو، وہ کوئی اس کے ساتھیوں کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو، اس کے جماعت تو تتر بتر ہو، جو کہ یہ بے نامی ہے، کوئی اس کی جماعت میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی میں پتہ نہیں کون سے لوگ آئے، ان کی جماعت کے بھی نہیں ہیں. کیا یہ 26 سال کی جدوجہد تھی اپنے ہی ساتھیوں پہ بے اعتمادی کرنا؟ علی مومن صاحب جیسا ساتھی، شہریار آفریدی جیسا ساتھی، ایسے کئی لوگ میں نام آپ کو بتاؤں جن کو اس کمیٹی، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. مگر اس شخص کو اپنی ذات کے علاوہ، اڈیالہ میں شخص جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو ذات، اپنے اقتدار، اپنی ہوس، اپنی لالچ،
اپنے اور کسی کی فکر نہیں ہے. وہ جو اس کی سیاست ہے اپنے لیے ہے, وہ جو کچھ کرنا ہے اپنے ذات کے لیے کرنا. نہ اس کو ملک کی فکر ہے, نہ ملک کے 25 کروڑ عوام کی فکر ہے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی ہم سے بات کر رہے تھے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری تنازع کیس میں ایک نیا موڑ آیا. متاثرہ جج نے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا, قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفاً کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے. عدالت نے کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو بھی نوٹس جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کے ڈگری سے متعلق تنازع کے کیس کی سماعت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کی. سماعت کے آغاز پر متاثرہ جج جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ 34 سال پرانا کیس ہے, مجھے پٹیشن کی کاپی ملنے کے لیے وقت دیں. جسٹس جہانگیری نے چیف جسٹس کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ کو وارنٹوں کی ریٹ کبھی بھی ڈویژن بینچ نہیں سنتا, سنگل بینچ سنتا ہے. آپ نے مجھے عدالتی کام سے بھی روک دیا ہے جو عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اس طرح تو کسی چپڑاسی کو بھی کام سے نہیں روکا جاتا. یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. قتل کیس میں بھی 7 دن بعد فرد جرم عائد ہوتی ہے, آپ نے صرف 3 دن کا نوٹس دے دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ انصاف آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے کسی اور کو ملتا ہے. عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو پٹیشن اور تملکہ دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور کیس کی سماعت جمعرات 18 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. جھوٹ کا پردہ فاش, سچ کی فتح ہوئی ہے. سڈنی میں دہشت گردی کے واقعے پر آسٹریلوی میڈیا نے بھارت, اسرائیل اور افغانستان کے پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے سے ہوا نکال دی ہے. حملہ آور بھارتی نژاد نکلے. دہشت گرد حملے میں گرفتار دہشت گرد نوید اکرم کے دوست نے آسٹریلین میڈیا پر بھانڈا پھوڑ دیا. ایک آسٹریلوی چینل سے بات کرتے ہوئے نوید اکرم کے دوست نے بتایا کہ ملزموں کا تعلق بھارت سے تھا, جس سے واضح ہو گیا کہ سڈنی میں دہشت گرد حملے کے بعد سے بھارتی کیوں چیخو پکار کر رہے تھے. دہشت گردانہ واقعے کے بعد اسرائیلی اور بھارتی میڈیا نے منظم پروپیگنڈا کر کے واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنے کی ناکام کوشش کی. بھارتی ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا. منظم پروپیگنڈا بھارت کے پہلگام فالز فلیگ کی طرز پر کیا گیا. اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے بھی بغیر کسی شواہد کے حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا. بھارتی اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے سڈنی کے رہائشی پاکستانی نوجوان نوید اکرم کو حملہ آور قرار دیا, لیکن تحقیقات اور حقائق سے واضح ہوا کہ ساجد اکرم اور نوید اکرم کا پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں. نوید اکرم کے دوست اور ہمسائے نے بھی اس پر مہر ثبت کر دی ہے. نوید اکرم کے دوست نے آسٹریلوی ٹی وی چینل کو بتایا کہ دونوں دہشت گرد بھارتی نژاد ہیں, جبکہ نوید اکرم کی والدہ اٹلی کی شہری ہیں. اب دہشت گرد نوید اکرم کے دوست کی گواہی سے حقیقت عیاں ہو چکی ہے. یوں دہشت گردی کے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کا گمراہ کن پروپیگنڈا اپنی موت آپ ہی مر گیا ہے. دوسری جانب پاکستانی نوجوان نوید اکرم نے ویڈیو پیغام میں بھارتی اور اسرائیلی پروپیگنڈا بے نقاب کیا. سوشل میڈیا پہ بیان میں نوید اکرم نے کہا کہ اس کی تصویر استعمال کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. اس کا دہشت گردی کے کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں. بے بنیاد پروپیگنڈے نے ان کی سلامتی اور ساکھ داؤ پر لگا دی ہے. نوید اکرم نے سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا روکنے کی اپیل بھی کی ہے. پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ساجد اکرم اور نوید اکرم نامی شخص کا پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں. آسٹریلیا میں موجود پاکستانی حکام کے مطابق پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ان کے پاکستانی ہونے کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات موجود نہیں. ہندوستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ساجد اکرم ٹورسٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا. جھوٹ پر مبنی نکلا. آسٹریلین حکام بھارتی پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں, سچ سامنے لائے ہیں. حکام کہتے ہیں کہ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا پہنچا اور 2001 میں شادی کے بعد پارٹنر ویزا میں تبدیل ہوا. آسٹریلیا کے وزیر خارجہ ٹونی برک نے بھی ان کی توثیق کر دی ہے. ٹونی برک کے مطابق پولیس کے ساتھ فائرنگ میں مارے جانے والا 50 سالہ حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں بیرون ملک سے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا تھا. 2001 میں اس نے پارٹنر ویزا حاصل کیا. برک کے مطابق ساجد اکرم کو 3 بار ریزیڈنٹ ریٹرن ویزے جاری کیے گئے. دوسرا حملہ آور یعنی ساجد کا 24 سالہ بیٹا نوید اکرم زیر حراست ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے. ٹونی برک کے مطابق نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا اور اس کے پاس آسٹریلیا کی پیدائشی شہریت ہے. میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ ساجد اکرم اور نوید اکرم پچھلے 10 سال سے آسٹریلیا کے ایک گن کلب کے رکن تھے. ان کے قبضے سے 6 لائسنس شدہ ہتھیار برآمد ہوئے. اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس کے دعوے جھوٹ پر مبنی ثابت ہوئے. آسٹریلوی میڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ بونڈے بیچ پر حملہ کرنے والے ملزمان داعش کے وفادار تھے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے ایک حملہ آور سے 6 سال قبل داعش سے روابط کے شعبے میں تحقیقات بھی کی گئیں. حملہ آور آسٹریلین انٹیلیجنس ایجنسی کی نظروں میں تھا. بی بی سی کے مطابق وزیر اعظم اینتھونی البینیز نے بھی تصدیق کی ہے کہ
ASIO نے اکتوبر 2019 کے دوران 6 ماہ تک نوید اکرم کے بارے میں تحقیقات کی تھی، مگر اس وقت انہیں خطرہ نہیں سمجھا گیا تھا۔ ایک سیکیورٹی اہلکار نے ABC کو بتایا کہ نوید اکرم مطاری نامی شخص سے قریبی تعلق رکھتے تھے، جو کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے خود ساختہ کمانڈر تھے اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جسے 7 سال کی سزا بھی ہوئی تھی۔ ASIO کے ڈائریکٹر جنرل مائک برگیز کا کہنا ہے کہ 2 حملہ آوروں میں سے ایک کے بارے میں ایجنسی کو پہلے سے معلوم تھا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیم کا خیال ہے کہ نوید اکرم اور ساجد اکرم نے داعش سے وفاداری کا عہد کیا تھا۔ بورنئی بیچ پر ان کی گاڑی میں داعش کے 2 جھنڈے ملے ہیں۔ گزشتہ روز سڈنی میں یہودیوں کے اجتماع پر فائرنگ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ 2 پولیس اہلکاروں اور حملہ آور سمیت 40 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر اسلاموفوبیا کا شکار عناصر کا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے، جبکہ دوسری جانب حملہ آور کو دبوچنے اور سینکڑوں افراد کے جان بچانے والا مسلمان پھل فروش احمد الاحمد آسٹریلیا کا قومی ہیرو بن چکا ہے۔ اسے دہشت گردی اور نفرت کے خلاف انسانیت کی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ کرس مینز نے مسلمان شہری احمد الاحمد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اس کی بہادری کے نتیجے میں آج بہت سے لوگ زندہ ہیں۔ احمد الاحمد کو خود بھی 2 گولیاں لگی ہیں، تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی احمد کی تعریف کی ہے۔ وائٹ ہاؤس پہ کرسمس کی ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک بہت زیادہ بہادر شخص تھا جس نے ایک حملہ آور پر حملہ کیا اور بہت سی زندگیاں بچائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھی احمد کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران نتن یاہو نے کہا کہ ہم نے ایک بہادر شخص کا عمل دیکھا جو ایک بہادر مسلمان تھا اور میں اسے سیلیوٹ کرتا ہوں۔ سڈنی میں ہوئے اس افسوسناک واقعے پر بات کر رہے تھے میں جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب سے۔ رضا محمد صاحب، ایک افسوسناک واقعہ ہے، جو حملہ آور تھا وہ بھی بھارتی نکلا، لیکن کل سے اسرائیل اور بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ بہت ہی ان ایتھیکل وے تھا بھارتی میڈیا کا اور اسرائیلی میڈیا کا، بہت ہی نان پروفیشنل اور بہت ہی بائسڈ ایٹیچیوڈ یہ دکھاتا ہے۔ وجہ یہ جی کہ وہ جب بھی چاہتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ ہے کہ دونوں طرف کے میڈیاز جو ہیں، اسرائیل کے اور انڈیا کے، دونوں نے آپس میں ایک گٹھ جوڑ کر لیا ہوا ہے کہ جو بھی کچھ ہو اس کے اوپر فوری طور پہ پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ ابھی ظاہر ہے یہ آج کل کا وقت ایسا ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ایکس ہے، باقی میڈیا کے ہیں، چیٹ سسٹمز ہیں اینڈ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، تو 1 منٹ میں شاید ملینز آف لوگوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہوگی، تو وہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو ابھی انہیں ظاہر ہے منہ کی کھانی پڑی جب وہ ساری چیزیں ایسے نکلیں کہ مڑ کے بھارت کے اوپر ہی یہ سارا کے سارا جو ہے الزام آیا نہیں، بلکہ یہ جرم ان کے اوپر ثابت ہو گیا، اور شاید یہ ان کے پیچھے بھی کچھ پتہ نہیں چل کہ ان کی رائے شامل ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے پہلے بھی آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، بہت سارے اور ملکوں میں اسیسینیشنز کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں پہ وہ پکڑے بھی گئے تھے، اور کینیڈا میں وہ سکسیسفل بھی ہو گئے تھے۔ بس جل صاحب، بے شک حملہ آور کا تعلق بھارت سے ہے، لیکن وہ تھا تو مسلمان ہی نا، اس لیے اسلاموفوبیا کا شکار افراد کا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بھی جاری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس واقعے کے اثرات ہوں گے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر بھی اثرات ہوں گے۔ انڈیا کے اندر جو مختلف کمیونٹیز ہیں انکلوڈنگ مسلم کمیونٹی، اس کے اوپر بھی اثرات ہوں گے۔ اور جو آپ نے چیز آئیڈینٹیفائی، وہ بڑی صحیح کی ہے، آئیڈینٹیفائی کی ہے جو آپ نے، کہ یہ ایک ریئیکشنری قسم کا جو ہے مائنڈ سیٹ آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس سپریسڈ سوسائٹی میں جہاں پہ ہندوتوا کا راج ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو، کرسچنز کو، سکھوں کو یا لو کاسٹ ہندوز جو ہیں ان کو سپریس کیا جا رہا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا دوسری جو کمیونٹیز ہیں اور دوسرے جو دین ہیں ان پہ ہندوتوا کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ایک سائیکولوجیکلی ایک بندے کا میک اپ ہو جاتا ہے پرسنالٹی کا، کہ وہ ریئیکشنری اور ریبیلیس اور ریونجفل ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ انڈیا میں ہوگا، کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ان کو ایک بہانہ مل جائے ایک اور فردر سختی کا اور کریک ڈاؤن کا۔ ہاؤ ایور اس کا ایفیکٹ آسٹریلیا میں برا ہوگا،
کہ جو بھی ڈائسپورا ہے ایشیا کا، اسپیشلی ابھی جیسے انڈیا کا بندہ بیچ میں پایا گیا اور مسلم، تو ان کے اوپر وہاں پہ آسٹریلیا میں بھی زیادہ مانیٹرنگ ہو جائے گی، زیادہ سختی ہو جائے گی، اسکروٹنی ہو جائے گی. کوئی اگر انلیگل ہیں تو ان کو واپس بھیجا جائے گا، کہ کسی کا ویزا اگر ختم ہو رہا ہے تو شاید رینیو نہ کیا جائے. میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ سوسائٹی جو ہے وہ ٹالرنٹ نہیں ہے یہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے اس کے لیے. بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ. اسٹیٹ بینک نے 7 ماہ بعد شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی ہے، جس سے شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی کے فیصلے صنعت کاروں اور کاروباری برادری کا مطالبہ کسی حد تک مان لیا گیا ہے، جو کئی ماہ سے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لانے کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے فیصلے نے تجزیہ کاروں کو بھی حیران کیا ہے. معاشی تجزیہ کاروں کی جانب سے توقع کی جا رہی تھی کہ شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا جائے گا، لیکن غیر متوقع طور پر کمیٹی نے رواں سال کی آخری مانیٹری پالیسی میں شرح سود 50 بیسس پوائنٹس کم کر دیا ہے. اس کمی کے بعد وہ شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% ہو گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق نئی شرح سود آئندہ 2 ماہ کے لیے نافذ العمل ہوگی. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل مسلسل 3 مانیٹری پالیسی اجلاسوں میں شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا تھا. تاہم موجودہ معاشی اشاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شرح سود میں کمی کا فیصلہ کیا گیا. اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ مانیٹری پالیسی کا مقصد مہنگائی کو قابو میں رکھتے ہوئے معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. بیان میں کہا گیا کہ مجموعی طور پر مہنگائی کا منظرنامہ بڑی حد تک غیر تبدیل شدہ ہے، جس کی وجہ عالمی سطح پر اجناس کی نسبتاً معتدل قیمتیں اور مہنگائی سے متعلق توقعات کا مستحکم رہنا ہے، جبکہ محتاط مانیٹری پالیسی اپنائی گئی ہے. کمیٹی نے اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ معاشی سرگرمیوں میں بہتری کا رجحان جاری ہے، جس کا ثبوت اہم ہائی فریکوینسی اشاریوں میں مضبوط بہتری سے ملتا ہے، جس میں مالی سال 2026 کی پہلی سہ ماہی میں بڑے پیمانے کی صنعتوں کی پیداوار میں توقعات سے زیادہ اضافہ شامل ہے. تاہم کمیٹی نے نشاندہی کی ہے کہ عالمی ماحول اب بھی خاص طور پر برآمدات کے لیے چیلنجنگ ہے، جس کے معاشی منظرنامے پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس سے قبل مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 5 مئی 2025 کو شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کی تھی، جس سے شرح سود 1% کم ہو کر 11% پر آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد مسلسل 4 ادوار تک شرح سود 11% پر برقرار رکھی گئی. تازہ کمی کے بعد پالیسی ریٹ میں مجموعی نرمی 22% کی بلند سطح سے 10.5% تک پہنچ گئی ہے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فہیم الرحمان سہگل نے شرح سود میں کمی کو ناکافی قرار دیا ہے. فہیم الرحمان سہگل نے مطالبہ کیا ہے کہ پالیسی ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے تاکہ کاروبار کو ریلیف ملے. زیادہ شرح سود نے صنعت اور سرمایہ کاری کو شدید متاثر کیا ہے. مہنگی فائنانسنگ کے باعث کاروباری لاگت ناقابل برداشت ہو چکی ہے. شرح سود میں کمی سے روزگار کے مواقع بڑھائے جا سکتے ہیں. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا ہے کہ مانیٹری پالیسی میں نرمی کے بغیر معاشی بحالی ممکن نہیں ہے. صنعت، تجارت اور ایس ایم ایز فوری ریلیف کے منتظر ہیں. معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سنگل ڈیجٹ شرح سود ضروری ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کتنا سگنیفیکنٹ ہے، معیشت پہ اس کے کیا اثرات نمودار ہو سکتے ہیں، ماہر معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اسٹیٹ بینک نے آج 50 بیسس پوائنٹس کمی کی ہے، شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% پر آئی ہے. بتائیے گا کہ 7 ماہ بعد شرح سود میں جو کمی ہوئی ہے، اس کے آنے والے دنوں میں معیشت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جتنی کمی کی گئی ہے یہ تو ایک طرح سے ذرا ہیڈ لائنز کو بہتر کرنے کے لیے کہ کچھ اچھا تاثر جائے مارکیٹس کو کہ ہم اب انٹرسٹ ریٹ کو تھوڑا نیچے لا رہے ہیں، مگر 0.5% کوئی ایسی نمایاں کمی نہیں ہے جس سے کہ آگے چل کر صنعتوں پہ کوئی اچھا اثر پڑے گا یا اس سے گروتھ کی طرف کوئی قدم جائے گا. مگر یہ ضرور ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بالکل کلیئر اشاریہ پھر ایک دفعہ دیا ہے کہ چاہے اس وقت 6% ہماری انفلیشن ہے، مگر اس کا جو خطرات ہیں پاکستان کو اس کی وجہ سے اس کو انہوں نے ابھی بھی ڈبل ڈیجٹ میں رکھا ہے. ورنہ عام طور پہ پھر یہ ہوتا کہ یہ کوئی 8-9% کے قریب اس کو اگر ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو اگر 6% کی ہم انفلیشن آگے بھی فورکاسٹ کر رہے ہیں تو اس سے 8-9% ہونا چاہیے تھا. مگر ڈبل ڈیجٹ میں اس لیے ہم رکھنا چاہتے ہیں، شاید اسٹیٹ بینک کا آپ نے دیکھا IMF نے بھی اس طرف اشاریہ دیا کہ ابھی بھی ولنریبلٹی بہت ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایک دم سے تیل کے ریٹ بڑھ جائے دنیا میں، جو اس وقت تو بہت مناسب ہے، ان کے اور کم ہوئے ہیں، کوئی $61 کا بیرل سے ابھی بڑھ نہیں رہا ہے، تو پاکستان کا یہ فائدہ ہے.
मगर अगर किसी वक्त भी ये बढ़ जाए तो फिर हमारे लिए वही प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक कन्वेंशनल अप्रोच के जरिए ये बात मुनासिब है, मगर इससे फिर इंडस्ट्री के बारे में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मसाइल बहुत जल्द हल होंगे या कोई नई इन्वेस्टमेंट जो है वो लोकल लोग करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कहते हैं कि पाकिस्तान और जीसीसी ममालिक के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदा जल्द होगा। ये बताएं, अगर फ्री ट्रेड का ये एग्रीमेंट हो जाता है तो इससे मईशत किस हद तक मजबूत होगी? जी, बेहतर तो हो सकती है और ऐसे मुआहदे अच्छी बात है अगर हम गल्फ स्टेट्स के साथ कर सके, मगर फिर आखिर में वही मसला आ जाता है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे क्या, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो तो इतनी ज्यादा है। जाहिर है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ कुछ अपना तो कुछ खास होता नहीं, वो तो कंजम्पशन मार्केट्स ही है, मगर पैसा उनके पास बेशुमार है और वो ग्रो भी कर रहे हैं इकोनॉमिकली, तो उनकी तो बहुत बड़ी नीड्स है। एक तो हमारे यहाँ क्वालिटी की चीजें हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो सोचेंगे कि फिर अगर हमें कम कीमत पर भी मिले तो हम किस लिहाज से चाइना का वहां मुकाबला करेंगे या हम वहाँ और जो हमारे कंपेटिटिव कंट्रीज हैं उनका मुकाबला करेंगे। तो ये मुआहदे करने बहुत अच्छी बात है, मगर साथ साथ हमें डोमेस्टिकली भी, तो जैसे मैं कर रहा था कि अपने टैक्स के निजाम को जब तक हम ठीक नहीं करते, जब तक एनर्जी की कॉस्ट को कम नहीं करते, जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करते, जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं करते और जब तक अपनी प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंट नहीं बनाते, तो एक्सपोर्ट भी महज एक ख्वाब ही रह जाएगा। क्योंकि मैंने कई दफा देखा है कि चाइना को जैसे काउ चीज की बहुत जरूरत है क्योंकि उनके यहाँ इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, मगर हम नहीं उसमें कोई भी हिस्सा ले सके। हमारे यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है जो काउ चीज को पैक करके बेच सकती हो, मगर इसके मुकाबले में इंडिया के अंदर कभी गो चीज उन्होंने एक नई फैक्ट्री शुरू की थी और वो उसको आज मैं देख रहा था हर माह मिलियंस ऑफ डॉलर की अब चाइना को एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से। तो हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इस बात का ज्यादा ख्याल नहीं है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हम थोड़ी सी मेहनत करके ज्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चंद रोज कबल पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुआ है। बताइएगा ओवरऑल क्या हमारी मुआशी समत जो है वो दुरुस्त समत में गामजन है? अगर है तो इसके असरात सर आम आदमी तक कब पहुंचेंगे? देखिए, अभी तो मसला ये है कि जो IMF की सब शराइत है उनको पूरा करने से हमें कम से कम वो पैसे तो दे रहे हैं और इससे वजह से ही फिर सऊदीया भी और हमारे साथ चाइना भी और दूसरे ममालिक भी कुछ क्रेडिट रखे हुए हैं। अगर हमारी पोजीशन इस पे खराब हो तो कोई भी हमारा एतबार नहीं करेगा, क्योंकि तो बाहर का सबको पता है कि हम एक ट्रबल्ड कंट्री है, इसलिए तो 25 प्रोग्राम हमने लिए हैं IMF के। अब ये जो पैसे आए हैं इसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 1 तो मिल रहा है कि IMF को कोई बुनियादी इतराज नहीं हुआ, कोई हमने ज़ाहिर है वेवर भी क्लेम नहीं किया है। तो बाई एंड लार्ज उनकी रिपोर्ट भी पढ़े तो वो इस बात से खुश है कि हमने जो उनके अहदाफ हैं वो पूरे किए हैं। तो मेरा ख्याल है 1-1.5 साल और पाकिस्तान को अपनी ग्रोथ के बारे में भूल जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ये जो टाइटनिंग ऑफ बेल्ट है इसको एक ही दफा अच्छे तरीके से कर ले, तो फिर उम्मीद है कि अगले सालों में हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। मगर अगर हमने बीच में फिर वही चीजें शुरू कर दी कि हमें ग्रोथ के लिए हमारे पास फाइनेंस नहीं है, अगर हमारे पास फंडिंग नहीं है उन चीजों को करने के लिए जो हम करना चाहते हैं, तो फिर हमें रुक जाए, पहले फंडिंग क्रिएट करें, इकोनॉमी को जरा स्टेबलाइज और बेहतर तरीके से कर ले और फिर ग्रोथ की तरफ जाए। ग्रोथ बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह के हमारा आबादी का साइज है और जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से नौजवानों को जॉब्स चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस पे तो कोई दो राय नहीं है, मगर हमारी मरूजी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम इस तरह की लग्जरी जो है जिसमें हम सोचें कि एक ही दिन हमारे पास बहुत सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और बहुत ही हम तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और ना ही हमारा ह्यूमन कैपिटल हमने बेहतर किया है। तो इन चीजों की तरफ तवज्जो दें तो फिर शायद हम तेजी से आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत डॉक्टर इकरामुल हक हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।